16 मई को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे। चीफ जस्टिस ने थोड़ा कह लें कि अवॉइड करने की कोशिश की कि इमरान खान जो है अदालत में आए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुल्क की आला तरीन अदालत है, क्या उस दिन लाइव स्ट्रीमिंग बरकरार रखेगी? क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान अफोर्ड कर पाएंगे? जस्टिस बाबर सत्तार साहब हसास अदारे के टॉप ऑफिशियल की जानिब से उनको कहा गया है कि आप ये पूरे मामला से पीछे हट जाएं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मुझे याद आते हैं, यही शार दस्तूर पे एक DSP SHO और एक SP की निगरानी में उनको बालों से पकड़ के पुलिस के डाले में डाला गया। परवेज मुशर्रफ साहब ने जिस तरह से किया, कराची पूरा आपने नहला दिया गोलियों के साथ। रात को मुशर्रफ साहब मुक्के लहरा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नैब तरामीम के हवाले से आज समाअत हुई। इनका इंटरेस्टिंग समाअत थी। वहाँ पर चीफ जस्टिस का एक और मौक़िफ़ था और जो दीगर जजेस जो 4 जजेस बेंच में शामिल थे उनका और मौक़िफ़ था, जिसके बाद फ़ैसला ये हुआ है कि 16 मई को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे। आज जो ख़त पेश किया गया बानी PTI का, जिसके मुताबिक ये बताया गया था कि वो ख़ुद अदालत में आना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस अतर बिन ने कहा कि जब खुद एक फ़रीक जो है अदालत में आना चाहता है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। जिस पर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनका रिमार्क्स कुछ इस नोयत के थे कि ये आइन और कानून का मामला है, वो खुद से मुतासर नहीं है, कोई उनकी ज़ात से रिलेटेड मामला नहीं है, तो अगर वो आना उनका ज़रूरी नहीं है, फ़ला फ़ला फ़ला। मतलब इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस ने थोड़ा कह लें कि अवॉइड करने की कोशिश की कि इमरान खान जो है अदालत में आए। और क्योंकि जब से उनको कैद किया गया, कई माह गुजर चुके हैं, अब तो 1 साल होने को है जब से उनको कैद किया हुआ है, जो अडयाला जेल में, इससे पहले अटक जेल में मौजूद रहे हैं। तो इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस थोड़ा रिलेक्टेड हमें दिखाई दिए कि उन्होंने कहा नहीं इसको छोड़ दें, इसके ऊपर ऐसी बात ना करें, फ़ला फ़ला फ़ला। और साथ में उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी की। उन्होंने कहा कि अगर वो आते हैं तो कि सियासी जो है वो बातें ना हो, या सियासी मतलब लुबे लुआब उसका ये था कि कोई अपने ज़ाती मुकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल ना करे। क्योंकि इमरान खान साहब हमने देखा चीफ जस्टिस को ख़त भी लिख चुके हैं, आर्मी चीफ को ख़त लिखने का इरादा रखते हैं, आलमी अदारों को ख़त लिख चुके हैं, जिसमें बरबला वो इज़हार करते हैं जो मीडिया पर उनकी खबरें चलती हैं, जो उनके लोग बाहर आकर बात करते हैं उनके हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर उनको शदीद नोयत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर उनको शदीद नोयत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसका वो बारहा इजहार कर चुके हैं। अब इमरान खान जेल में मौजूद है, अगर उनको अडयाला जेल से लेके आया जाता है वहाँ पे अदालत में, या इवन चले जी वीडियो लिंक के जरिए जो उनको कहा गया है कि 16 मई को पेश करना है बरोज़ जुमेरात को, वो अपने दिल की भड़ास निकाल देते हैं, जो उनके दिल में आता है बोलते हैं। चीफ जस्टिस को वैसे बड़ा शौक है आजकल लाइव स्ट्रीमिंग का, वो चाहते हैं सारी चीज़ अवाम जो है वो लाइव घर बैठ के देखे, लाइव नशर हो रही हो समात, और उसके अंदर वो उनको बताएं कि जी आपने यहाँ 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 ज़्यादती की, सिंबल छीना हमसे, हमारे लोगों के साथ ज़्यादती होती रही, आप कुछ नहीं बोले। 9 मई वाक़यात के बाद जो इंसानी हकूक़ की पाकिस्तान में खिलाफ वर्जी हुई, आप कुछ नहीं बोले। हमारी ख़वातीन को हरासा किया गया, हमारे जो लोग थे इलेक्शन कैंपेन में उनसे कागजात, नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए। इवन परवेज़ लाई की जो बेगम है उनसे पेपर खींचने की वीडियो सबने देखी, आपने कोई नोटिस नहीं लिया। आपने हमें जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था उसका जो हमारा मुतालबा था वो पूरा नहीं किया, इलेक्शन डिले होते रहे, आपने कुछ नहीं किया। तो आप किस चीज़ के काजी हैं जनाब? आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या हैसियत है? 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आपको बता चुके हैं कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। अभी हम व्लॉग में आगे जाके बाबर सत्तार साहब ने जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को ख़त लिखा है, जो उन्होंने उस पर पूरा अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब इमरान खान साहब अगर इस तरह की कोई भी बातें वीडियो लिंक पर कर देते हैं तो चीफ जस्टिस के पास क्या मामला होगा कि उनको रोके। और अगर वो लाइव नशर हो रहा हुआ, अभी इमरान खान को लाइव उनकी जो टीवी पे दिखाने पे, उनकी तस्वीर दिखाने पे भी पाबंदी है। उनका नाम भी हम लोग जब टीवी पे बैठ के बात करते हैं, बानी PTI कहते हैं इमरान खान, उनका नाम हम नहीं लेते, इंस्ट्रक्शंस कुछ इस नोयत की होती हैं। तो अब जनाब इस पूरे मामले में अगर वो आते हैं और वहाँ आके पेश होते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए, जिसका हुक्म दे दिया है बाद में अदालत ने। पहले चीफ जस्टिस डावाडोल रहे, कुछ देर का 5 मिनट का वक्फा लिया, वक्फे के बाद आके कहा जी वीडियो लिंक के जरिए हम उनको पेश होने के वो कह देते हैं। और पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को हदायत जारी की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमरान खान की हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए। जहाँ इमरान खान साहब की जो तलबी है उसको यकीनी बनाने का ऑर्डर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसके साथ साथ आज नैब के किरदार पर भी सुप्रीम कोर्ट में खुल कर बात हुई है। ऑल्दो जो भी हुक्मरान होता है वो कहता है नैब बिला तफरीक कार्रवाई कर रहा है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कार्रवाई कर रहा है। वो इमरान खान साहब हो, वो नवाज शरीफ साहब हो, वो जरदारी साहब की हुकूमत हो, वो इवन परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके दौर में सारी चीज़ें ज़्यादा हुई, उससे पहले तो साहब ब्यूरो होता था सैफुर रहमान साहब का।
اب نیب کی جو حکمران ہوتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں، جب آپ حکومت میں آتے ہیں آپ کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح بھی ہم نے دیکھا جو کیسز تھے جناب، وہ فلودے والے کے ہو، وہ مقصود چپڑاسی والے کیسز ہو، وہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم ہو، صاف پانی ہو، پتہ نہیں کون کو بلا بلا کتنے کتنے کیسز تھے. اب وہ ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہوئے فلودے والے، اور مقصود چپڑاسی والے جو ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نیب کا کردار رہا. یہی نیب ہوتی تھی جب عبوری ضمانت لینی ہوتی تھی ان شخصیات نے، تو آگے کہتے نہیں 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 تو عبوری ضمانت نہیں دینی، ان کو 90 دن کا ریمانڈ ہے جو پورا کرنا ہے. اور بعد میں جیسے حکمران بنتے ہیں تو نیب آگے کہتے ہیں کیس ہی غلط تھا، ہمارے پاس تو شواہد ہی نہیں ہے، ہم اس سے وڈرا کر رہے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا پورا معاملہ کیا ہوا. میاں صاحب کے صاحبزادے پاکستان آئے، کلین چٹ لے کے واپس چلے گئے. میاں صاحب پاکستان آئے، کلین چٹ ہوگی، ختم ہو گئے معاملات. شہباز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں، کیسز ختم. زرداری صاحب صدر بنتے ہیں، کیسز ختم. گیلانی صاحب کے اوپر کیسز تھے وہ سارے ختم. شاہد خاقان عباسی کے اوپر جو کیسز تھے وہ سارے ختم. جتنے لوگوں پہ کیسز تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. لیکن جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ نیب بہت ہی بری لگتی ہے. نیب کا کالا قانون ہو جاتا ہے. نیب کا جو یہ قانون تھا کہ 90 دن تک نیب کسی کو بھی حراست میں رکھ سکتے ہیں، ہم نے دیکھا اس کی وجہ سے خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ آل تو انہوں نے اپنے جو اوپوننٹ تھے ان کو وکٹمائز کیا، اس پورے معاملے میں نیب کو استعمال کیا پولیٹیکلی انجینئرنگ کے لیے. نیب کا جو ادارہ اس کو استعمال کیا. اس ٹائم جاوید اقبال صاحب روزانہ بتاتے تھے کہ اتنی ریکوری ہو گئی، اتنے 100 ارب ہم نے کما لیے، اتنے 100 ارب ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا جی 10 سال کا ریکارڈ بھی لیا. یہ بتائیں کہ نیب نے ریکوری کتنی کی ہے اور نیب کے اخراجات کیسز پر کتنے ہیں. نیب کے افسران تو میرے خیال سے اس ٹائم جو آپ کا حساس ادارہ ہے جس کے بارے میں تحفظات پر، اس سے بھی زیادہ نیب افسران پاورفل ہو گئے تھے. ایک ٹائم میں تو نیب کی جو کال تھی وہ آپ آرمی چیف سے فون کروا لیں، اس سے زیادہ جو نیب کا ریجنل ہیڈ ہوتا تھا اس کی کال زیادہ کہہ لیں کہ وردی تھی یا اس کی زیادہ اہمیت تھی جناب، کہ اگر نیب کا ریجنل ہیڈ اگر فون کر دے آپ کو، بس انڈسٹریلسٹ ہو، وہ ایون بیوروکریٹ ہو، وہ کوئی سیاستدان ہو، اس کی جان نکل جاتی تھی. ہم نے یہ ٹائم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 2018-19 میں، اس سے پہلے کہ نیب کا ادارہ اتنا مضبوط ہو چکا تھا. اب بتایا گیا جی آپ لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہے ہیں. آج سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کہہ رہی ہے، جن سارے کیسز کو مانیٹر بھی کرتے ہیں وہ سے کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان تک بھی پہنچے. آپ لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہے ہیں. جن کی عبوری ضمانت ہوتی تھی آج کہہ رہے ہیں کہ ان کی جناب جی ہم شواہد ہی نہیں ہے، کیسز ہی اڑا دیں. اس کے ساتھ ساتھ اسد منیر صاحب بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر، ان کا بھی آج تذکرہ ہوا اور جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ان کو واپس کہاں سے لے کے آئے. ان کا جو ایک نوٹ تھا انہوں نے سوسائڈ کمٹ کی سر نیب کی جانب سے جو ان کو پر الزامات لگے تھے، تو وہ بھی میرے خیال سے وہ آئی ایس آئی میں بریگیڈیئر ریٹائر تھے آئی ایس آئی کے. اور کے پی کے میں ان کی بڑی خدمات تھی. کے پی کے میں جب ہم نے دیکھا افغانستان کے حالات خراب تھے، امریکہ وہاں پر تھا، تو اس ٹائم میں جو وار آن ٹیرر میں بڑا اہم ان کا رول رہا. اس کے بعد جو ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سے چینلز کو انہوں نے انٹرویو سے بڑی سیر حاصل گفتگو کیا کرتے تھے ان پورے معاملات پر، لیکن انہوں نے نیب کی وجہ سے سوسائڈ کر لی. اس کے ساتھ یہ بھی کہا جی 3 سال آپ ایک بندے کو جیل میں رکھتے ہیں، بعد میں بتاتے ہیں شواہد نہیں ملے. تو آپ کس طرح سے سیاستدانوں کو وکٹمائز کرتے رہے یہ بتائیں. اور یہ بتائیں جن جن سیاستدانوں کو آپ نے گرفتار کیا ان میں سے کتنوں نے سیاسی وابستگی تبدیل کی. بڑا اہم کوشچن ہے یہ. 2017 میں ہم نے دیکھا، 16-17 میں نیب کا نوٹس آتا تھا سیاسی جماعت تبدیل. اب ہم نے دیکھا 2023 میں عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے، جب ہٹے، جیسی نیب کا نوٹس کسی لیڈر کو جاتا تھا سیاسی جماعت تبدیل. جو سیاستدان ہے جس کی مل آنر ہے، جس کے سٹیکس ہیں، فائنینشیل چیزیں جس کی میٹر ہے، اب وہ مخدوم خسرو مختار جیسے لوگ ہوں، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، وہ اب ہمایوں اختر جیسے لوگ ہوں، جیسے ہی مشکل ٹائم آتا ہے خود کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں فوراً سے پہلے. بھائی بزنس کا معاملہ ہے، وہ لوگ سیاسی جماعتیں جائیں نہیں، اپنے بزنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. جب مشکل ٹائم آتا ہے بائے بائے ٹاٹا کر کے لیڈر کو نکل جاتے ہیں. خسرو مختار کی مجھے ویڈیو یاد ہے، نواز شریف صاحب جو فارغ ہوئے اور کہا نواز شریف کو جاتا ہے جائے باڑ میں جائے لیکن حکومت نہ جائے، ہماری وزارت رہنی چاہیے. بعد میں جناب وہ صوبہ بہاد اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے. عمران خان پہ مشکل ٹائم آیا تو وہ بھی انہوں نے بائے بائے ٹاٹا دونوں بھائیوں نے. حالانکہ ایک ٹائم میں ان کے جو بھائی ہاشم جواب وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار بن چکے تھے، پڑھے لکھے نوجوان تھے، لیکن جناب ہم نے دیکھا کہ جب مشکل ٹائم آیا پارٹی سے سائڈ لائن پہ ہوئے. اب سپریم کورٹ اس ساری چیزوں پہ بات کر رہا ہے، دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور عمران خان 16 مئی کو اگر پیش ہوتے ہیں ویڈیو لنک سے بھی، اب وہ کیا باتیں کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ میڈیا پر رپورٹ ہوتا ہے، کیونکہ میڈیا پہ تو پابندی ہے، وہ خان صاحب کا نام نہیں لے سکتے، ان کی تصویر نشر نہیں کر سکتے. تو اب اس پورے صورتحال میں بڑی اہم ہوگی یہ پورا معاملہ. اور لارڈ جوڈیشری حکم دے چکی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں جو بات کریں گے میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا. میڈیا ورکر جو جاتے ہیں، پارٹی کے عہدیداران جو جاتے ہیں، وکلا جو جاتے ہیں، باہر جا کے کسی قسم کی بات نہیں کریں گے، اس کو رپورٹ نہیں کریں گے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، کیا اس دن لائیو سٹریمنگ برقرار رکھے گی؟ کیا چیف جسٹس آف پاکستان افورڈ کر پائیں گے کہ لائیو سٹریمنگ ہو اور عمران خان ٹی وی پہ اور ٹی وی چینلز، پاکستان نیشنل ٹی وی یا جو پوری براڈ کاسٹ کو مینیج کرتی ہے پی ٹی وی کی ٹیم، کیا وہ عمران خان صاحب کے جو بیان ہوگا اس کو لائیو نشر کرے گی؟ ورنہ ہم تو دیکھتے ہیں وہ سارے بیانات لائیو نشر ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ ٹیسٹ کیس ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں.
اب ذرا جناب بات کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی. جسٹس بابر ستار صاحب سینئر قانون دان تھے اور کچھ عرصہ پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے. جیو نیوز پہ اپنے پروگرام رپورٹ کارڈ میں انالیسس دیتے تھے, بڑا کھل کر آئینی اور قانونی معاملات پہ بات کرتے تھے. پچھلے کچھ ٹائم میں جو حساس ادارے ہیں اور ان کی سرویلنس ہے, اس کے حوالے سے وہ خاصے خائف بھی ہیں اور ان کو بھی مختلف نوعیت کی دھمکیاں مل رہی ہیں. اب انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب, ان کو خط لکھا ہے, انکشاف کیا ہے کہ سیکورٹی ادارے جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹاپ آفیشیل کی جانب سے, مطلب ایک حساس ادارے کے ٹاپ آفیشیل کی جانب سے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ پورے معاملات سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ جو آپ سرویلنس کے معاملات کو ہٹ کر رہے ہیں یہ کسی صورت ہم برداشت نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ جو ان کی فیملی ہے اس کی بہت سی چیزیں معلومات وغیرہ جو ہے وہ لی گئی ہیں اور کہاں سے آئی کیسے آئی, اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو بھی ذرا پراپ کرے. اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ ججز جو ہیں, اعلیٰ عدالتوں کے ججز, اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جج, سینئر جج جو ایک اچھا, جس کی ریپیوٹ ایک اچھی ہے, جو اپنا نیشنل انٹرنیشنل ایکسپوئر رکھتا ہے, اس کے ساتھ اگر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو باقی ججز کے ساتھ کیا ہوگا. 6 جج آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھ چکے ہیں. اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ اس ملک کی جو تاریخ ہے بڑی ہی کہہ لیں کہ بدبودار ہے عدالتی معاملات کے. افتخار محمد چودھری مجھے یاد آتے ہیں, اس ملک کے چیف جسٹس سے یہی اشارہ دستور پہ ایک ڈی ایس پی, ایس ایچ او اور ایک ایس پی کی نگرانی میں ان کو بالوں سے پکڑ کے پولیس کے ڈالے میں ڈالا گیا تھا. یہ تو ہماری ہسٹری ہے. اکثر لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم ملک میں عدلیہ سب سے زیادہ پریشرائز ہے. اتنا پریشر کبھی آیا ہی نہیں, پاکستانی عدلیہ پہ اتنا برا وقت کبھی آیا ہی نہیں. تو ان کو یاد کرواتا ہوں, آپ بھول گئے ہیں 2007 میں پرویز مشرف صاحب نے جس طرح سے کیا کہ جو وکلا تحریک جس کے بعد شروع ہوئی, مارچ کا مہینہ تھا غالباً, جب ان کو بلایا افتخار چودھری کو اور ان کو کہا ریزائن کر دیں, ریزائن نہیں کیا, ڈٹ گئے. اس کے ایک اور معاملہ ہے کہ وہ کیانی صاحب نے اشارہ کیا تھا, جو بھی کیا تھا وہ چلے ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, لیکن چلے بظاہر وہ ڈٹ گئے. ان کے ڈٹنے کے بعد جو ان کے ساتھ وکٹمائزیشن ہوئی, کراچی گئے 12 مئی, 2 دن پہلے گزرا 12 مئی, وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں جانے دیا. ایم کیو ایم پاکستان, آج اس ٹائم ایم کیو ایم ہوتی تھی, الطاف بھائی ہیڈ کرتے تھے. کراچی پورا آپ نے نہلا دیا گولیوں کے ساتھ, خون کے ساتھ, جو آپ نے وہاں پہ ایک ہولی کھیلی. رات کو مشرف صاحب مکے لہرا رہے تھے. ابھی وہ والا ٹائم تو نہیں آیا. اس سے زیادہ مشکل ٹائم جو لوگ ہیں, جو قوم ہے, جن کی میموریز اچھی ہیں, ان کو یاد ہے. کیونکہ ابھی جو لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں, سوشل میڈیا پہ زیادہ ہنگامہ ہوتا ہے, ان کی اتنی میموری نہیں ہے, نہ ان کو سارا ٹائم یاد ہوگا. تو یہ 2007-8 کی باتیں ہیں. 2007 میں تو مشرف صاحب جو ہے نا, رات میں اتنے بندے مرنے کے بعد یہ پرویز الہی ساتھ تھے, یہ شجاعت حسین کافلی ان کے ساتھ تھی اسٹیج پہ, ایم کیو ایم کے لیڈر ساتھ تھے, گورنر سندھ ساتھ تھے, اور مشرف صاحب مکے لہرا رہے تھے کھڑے ہو کے, وکٹری کا نشان بنا رہے تھے. جیت گیا جناب مشرف صاحب, جیت گئے. انہوں نے کیا کیا کہ افتخار محمد چودھری کو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی خطاب کرنے کی اجازت نہیں دی, جانے نہیں دیا ایئرپورٹ سے. جناب اتنے بندے مار دیے. کامران خان صاحب, یہ طلعت حسین صاحب, یہ رپورٹنگ کر رہے تھے روڈ سے, کس طرح لاشیں پڑی ہوئی تھی, کس طرح لوگوں کو گولیاں لگی تھی, سڑکوں کو پڑے ہوئے تھے. سیاسی جماعتیں, کوئی کسی کے حق میں تھا, کوئی کسی کے اینٹی تھا. تو یہ جناب ہمارا ماضی رہا ہے. اب یہ بابر ستار صاحب کا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر ڈیفینیٹلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, لیکن یہ انویسٹیگیشن ایک صرف بابر ستار صاحب نہیں سے پیچھے بھی ہو, 2016-17 میں بھی ہو. بابر ستار اب بول رہے ہیں, ایک کریج ہے ججز کو اس ٹائم. ان کو پتا ہے کہ اس ٹائم ان کے بیک پہ کوئی کھڑا ہے. بیک پہ کون کھڑا ہے؟ پاکستانی عوام. آپ کھڑے ہیں, ہم کھڑے ہیں, لوگ کھڑے ہیں, یہ سوشل میڈیا کھڑا ہوا ہے. یہ پاور ہے کہ ان کو ہمت آ رہی ہے کہ وہ بولے. یہاں پہ بہت سے ججز ایسے بھی ہیں جو مجبوراً چپ کر کے جو فیصلہ آتا تھا دے کے چلے. یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے, 2 سال پہلے کی بات, اسی سپریم کورٹ میں سب کچھ ہوتا رہا. 5-7 سال پہلے انہی ہائی کورٹس, انہی نیب عدالتوں میں یہی جج بشیر تھے جو نواز شریف کے خلاف ساری کیسز چیزیں لکھ کے جاتے تھے. اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی بہت اچھا ہوا, نون لیگ روتی تھی, آج نون لیگ کہہ رہی ہے بہت اچھا ہوا. جج بشیر آپ تو بہت ہی اچھے ہیں, آپ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں, اور آج پاکستان تحریک انصاف ان کو گالیاں دے رہی ہے. ابھی عدلیہ میں جو مداخلت ہے حساس اداروں کی نہیں ہونی چاہیے, لیکن چلیں جو حساس ادارے ہیں وہ سرویلنس کرتے ہیں, لیکن آپ انڈیا کی سرویلنس کریں, آپ امریکہ کی سرویلنس کریں, آپ ہمسایہ ممالک جو آپ کے سیکورٹی رسک ہے جہاں وہاں کریں. یہ قومی معاملات چھوڑ دیں, یہ آپ عدالتیں چلنے دیں, یہ سسٹم چلنے دیں, ڈیموکریسی چلنے دیں. اس کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو سو مچ.